खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। हंसते मुस्कुराते चेहरे मुझे हमेशा अच्छे लगते हैं और आप भी मुस्कुरा रहे हैं। खुश रहें, कलाम में लिखा हमेशा खुश रहें। हालात को मत, ये नहीं कि हालात अच्छे हो तो खुश रहना। हमने जो मसीह में रहता है वो खुश ही खुश है हर वक्त। उसको पैसे मिले तो भी खुश, ना मिले तो भी खुश, उसको रोटी मिले तो भी खुश, ना मिले तो भी खुश। जो भी उसकी जिंदगी में चीजें हैं जो उसको चाहिए, ये नहीं है कि वो मिलेंगी तो खुश होगा और ना मिले तो ना खुश हो। कलाम की ये खास बात है कि खुश रहो बस खुदाउन में। वो गीत भी हम गाते हैं, मैं हमेशा अपने खुदाउन में खुश रहूंगा। अगर ये मेरा ख्याल है कि शायद हमारी बार पहले गाती रही कभी, लेकिन नहीं गाया तो हम इसको सीख लेंगे। ये बड़ा अच्छा गीत है, मैं हमेशा अपने खुदाउन में खुश रहूंगा। आए हम यीशु मसीह के नाम के लिए तालियां बजाएं, उसका शुक्रिया अदा करें। हालेलुया, सब बोले हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह नासरी की, यीशु मसीह नासरी की, बादशाह का बादशाह। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। खुदावन तेरा शुक्र हो, खुदावन तेरा शुक्र हो, पाखरू तेरा शुक्र हो। आज अपने खादिम के वसीले से फिर से बात कर, अपने खादिम को ले और अपनी कुदरत से भरकर इस्तेमाल कर, और तेरा खादिम जब बोले तेरा पाखरू मूव करता रहे और आज का जिंदगी बख्श पैगाम तेरे लोगों तक पहुंच जाए। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगकर पा लेते हैं। सब लोग कहें आमीन। मैंने हमेशा कहा आप जोर से बोला करें, लेकिन मुझे रिपीट करना पड़ता है। पिछले 20 सालों से मैं आपको कहता रहा हूं कि ये बात जो है आमीन जोर से बोल दिया करें, कोई माइंड नहीं करेगा। मेरे चर्च में कोई इधर माइंड नहीं करेगा। अगर कोई माइंड करे तो मुझे बताएं, आप इस बात से बिल्कुल ना घबराएं। अमसाल की किताब देखेंगे हम, 18वां बाब, अमसाल की किताब उसका 18वां बाब और उसकी 12वीं आयत। कोई पढ़ने में मदद करे। आदमी के दिल में तकब्बुर हलाकत का पेशरो है और फरोतनी इज्जत की पेशवा। आमीन, आमीन। एक और हवाला पढ़ेंगे, अमसाल 16वें बाब की 18वीं आयत। हलाकत से पहले तकब्बुर और ज़वाल से पहले खुद भी नहीं है, खुद भी नहीं है। आमीन। ये दो हवाले हमने पढ़े हैं, हलाकत से पहले तकब्बुर और ज़वाल से पहले खुद भी नहीं है। और पहला हवाला भाई ने पढ़ा था, आदमी के दिल में तकब्बुर हलाकत का पेशरो है और फरोतनी इज्जत की पेशवा। आज हम थोड़ी देर के लिए फिर इस बात पर गौर करेंगे कि ये जो तकब्बुर हमारी लाइफ में है, ये हमें किस तरह से नुकसान पहुंचाता है। तकब्बुर, गरूर क्यों आता है, इसके क्या नुकसानात हैं, इससे कैसे बचा जाए, हम इस पर गौर करेंगे। आदमी के दिल में तकब्बुर जो है वो हलाकत का पेशरो है। पेशरो होता है आगे चलने वाला। जैसे खुदा यीशु मसीह से पहले बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया था, वो चलता आगे आया और उसने राह तैयार की और उसने बताया। पेशरो होता है आगे चलने वाला। तो जिसके दिल में तकब्बुर आ जाए, आदमी के दिल में तकब्बुर हलाकत का पेशरो है, यानी वो हलाकत समझ उस बंदे की करीब है जिसके अंदर तकब्बुर आ गया है। तकब्बुर क्या है, तकब्बुर कहाँ रहता है, तकब्बुर की इब्तिदा कहाँ से हुई, तकब्बुर के क्या नुकसानात हैं, तकब्बुर से कैसे बचा जाए और हलीमी के क्या फवायद हैं, इन पर हम आज गौर करेंगे मेरे अजीजों। तकब्बुर क्या है, आप में से कोई मुझे पब्लिक में से बताए, खादम ना बताए जी। गरूर, घुमंड, ठीक है। ये क्यों आता आपको पता है? तकब्बुर एक ऐसी चीज है जिसकी कोई बुनियाद नहीं है। तकब्बुर बेबुनियाद है और आप ये कह सकते हैं कि ये रेत के ऊपर दीवार बनाने वाली बात है, या किसी पानी के बुलबुले के ऊपर आप किसी चीज को रखने की कोशिश करें। तकब्बुर इतना खतरनाक है कि इसको बड़े जो स्कॉलर्स हैं बाइबल के, उन्होंने इसको पागलपन से भी तशबीह दी है। उन्होंने कहा एक पागल इंसान है जो इंसान के अंदर आ जाता है, वो उसको तकब्बुर पर उकसाता है। जिसके अंदर तकब्बुर है, इसका मतलब उसके अंदर एक खतरनाक पर्सनैलिटी बसती है। जिस शख्स के अंदर तकब्बुर है, लिखा है आदमी के दिल में तकब्बुर हलाकत का पेशरो है और फरोतनी इज्जत की पेशवा। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, और तकब्बुर कहां रहता है? आप मुझे बताएं तकब्बुर कहां रहता है? पब्लिक बोलेगी
ادھر سے کوئی نہ بولے پلیز. آپ میں تو کوئی تکبر کرنا جی دل میں رہتا ہے. کس نے بولا یہ؟ آپ نے؟ دونوں نے. ویری گڈ, تالیاں بجائیں اس بات کے لیے. انسان کے دل میں ہوتا ہے تکبر, اندر ہی ہوتا ہے. تکبر کہیں ایسی چیز نہیں ہے جو مینٹل پیس کی طرح آپ کو کہیں دکھ جائے گی, وہ اندر ہی ہے. اور وہ شخص, یہ اس کی جگہ جو ہے تکبر کی, وہ انسان کے دل میں ہے, اور یہ اتنی خطرناک ہے کہ انسان کو تباہ کر دیتی ہے. لکھا ہلاکت کا پیشرو ہے جو تکبر ہے, ہلاکت کا پیشرو ہے. جس کے دل میں تکبر آ گیا سمجھو اس کی ہلاکت قریب ہے, اس کی ناکامی قریب ہے. اور تکبر کی ابتدا جو ہے آسمان میں ہوئی تھی, یہ بھی آپ کو پتا ہے. پتا کس نے تکبر کیا تھا پہلے؟ ہاں جی, ویری گڈ, بہت اچھے لوگ ہیں آپ کو بہت کچھ پتا ہے. میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں, تکبر جو ہے یہ اتنا خطرناک ہے. لوسیفر جب خدا کی حضوری میں رہتا تھا, خدا کے تخت کے پاس رہتا تھا, تو اس کے دل میں گھمنڈ سما گیا تھا. یہ آپ سب اس بات سے واقف ہیں. حزقیل 28ویں باب میں اس کا ذکر ہے, اور یسایہ 14ویں باب میں اس کا ذکر ہے کہ وہاں پر اس کے دل میں گھمنڈ سمایا, اور لکھا کہ یہ اپنی پیدائش ہی کے روز سے کامل تھا, خوبصورت تھا, اور آتشین پتھروں کے درمیان چلتا پھرتا تھا, اور خوبصورت جو پتھر ہیں اور جو ہیرے جواہرات ہیں اس کے بدن میں فکس تھے, اور یہ خوبصورت تھا اور بہت ہی خوبصورت, حسن میں کامل لکھا, اور خدا کے تخت کے پاس رہتا اور حمد و ثنا کے گیت گاتا اور خدا کی پرستش میں مگن رہتا تھا. لیکن ایک دن گھمنڈ اس کے اندر سمایا. تکبر اور گھمنڈ اتنی خطرناک چیز ہے. یہ کیسے شروع ہوتا ہے؟ اگر کوئی پوچھے کہ شروع کیسے ہوتا ہے, یہ ایسے شروع ہوتا ہے بھائیوں کہ کسی طرح کی کوئی چیز انسان کو اگر زیادہ مل جائے, کسی بھی طرح کی کوئی چیز, تو وہ اس فرشتے کو خدا کی قربت مل گئی, خدا کے قریب آ گیا, اور یہ سوچنے لگا کہ یار میں وی آئی پی ہوں, کہ میں ہی خدا کے تخت کے پاس رہتا ہوں. اور پھر یہ کہنے لگا کہ میں آسمان پر چڑھ جاؤں گا, میں اپنا تخت خدا سے اونچا لے جاؤں گا. یہ گھمنڈ کی باتیں ہیں, یہ تکبر کی باتیں ہیں جو اس کے اندر آئیں, اور پھر خدا نے اس کو اٹھا کر پٹک دیا تاکہ دنیا دیکھ لے. میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں, جیسے جبرائیل ہے, جیسے میکائیل ہے, بڑے بڑے فرشتے ہیں, یہ بھی بڑا ہی فرشتہ ہے. لیکن اب اس کا کام, پہلے اس کا کام کچھ اور تھا, اب اس کا کام جو ہے وہ بہت خطرناک ہو گیا. اب اس کا کام یہ ہو گیا ہے, بجائے پرستش اور عبادت کرنے کے, اب یہ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور ٹریک سے اتارتا ہے. اور یہ اتنا مکار ہے کہ بڑے بڑے اچھے سورماؤں کو بھی اس نے ڈاؤن کر دیا, اس نے بڑے بڑے خدا کے خادموں کو بھی گرا دیا, اور بہت سے لوگ اس کی چال میں پھنسے اور برباد ہو گئے. میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں, خداوند کے لوگوں کے لیے تکبر جو ہے وہ زہر قاتل ہے, اس لیے اس سے بچنے کی زیادہ دعا کرنی چاہیے. الیگزینڈر ششیل جو ہے, جو خدا کے بہترین خادم ہے پاکستان کے اندر, میں نے ایسا خادم نہیں دیکھا ابھی تک میرے حساب سے. وہ جتنی, ویسے سب خادموں خدا برکتیں فرق دیتا ہے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی سب فارغ ہیں, سب اپنی جگہ اچھا خدمت کر رہے ہیں. کسی کو کلام سنانے کی برکت ہے, کوئی استاد ہے, کوئی بدروہیں نکالتا ہے, کوئی نبوتیں کرتا ہے. لیکن ششیل صاحب کے پاس بہت سی برکات ہیں. تو ان کی جو بہترین بات مجھے لگتی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے جو پریئر شیٹ چھاپی ہے اس میں سب سے پہلا پوائنٹ اس نے یہ لکھا ہے کہ بھائیو میرے لیے دعا کرو تاکہ میں کس طرح کے غرور میں نہ آ جاؤں. کیونکہ کئی لاکھ نبوتیں, میرا خیال وہ 3 لاکھ سے زیادہ نبوتیں کر چکا ہے بندہ, 3 لاکھ سے زیادہ. شاید کوئی ایک دو ہوں جو بیچ میں سے پوری نہ ہوئی ہوں یا کیا وجہ ہوئی, لیکن زیادہ تر جو ہے, زیادہ تر 99% اس کی نبوتیں ٹھیک ہیں اور پروف ہوئی ہیں, اور لوگوں نے اس بات کی ٹیسٹمنی دی ہے, گواہی دی آل اوور دا ورلڈ. اور وہ ایسا خادم ہے, اس نے میرلن ہکی کے اوپر بھی نبوت کر دی تھی, اور اس کے گھر میں بیٹھی وہ کھانا کھا رہی تھی, تو اس نے کہا مجھے خدا نے بتایا کہ تیرے پہ ایسی بیماری آئے گی کہ تو موت کے منہ میں چلی جائے گی, اور امریکن ڈاکٹر, دنیا کے ڈاکٹر فیل ہو جائیں گے, لیکن آخر میں خدا تجھے بچا لے گا. تو وہ عورت جو ہے میرلن ہکی جو ہے, جب یہاں سے پاکستان سے گئی تو وہ ویسے ہی بیمار ہو گئی, اور اتنی شدید بیمار ہو گئی جیسا خدا خادم نے بتایا تھا. تو پھر اس نے ایک کانفرنس کی, اور اس نے اس کو اسپیشل اسپیکر, ایز اے اسپیکر اس کو بلایا کہ وہاں پر کلام سنا تو آ کر, اور اس نے اس میٹنگ کو پریزائڈ کیا. میرلن ہکی نے خود اس کو انٹروڈکشن دینے کے لیے, سشیل کو اسٹیج پہ بلانے کے لیے وہ اسٹیج پر آئی, اور اس نے کہا کہ میں آپ کو آج ایک بات بتاؤں
جس نبی کو میں بلا رہی ہوں اس نبی نے مجھ پر ایک نیگیٹو نبوت کی تھی. جس وقت اس نے یہ نبوت کی تھی میں سخت غصے میں پاکستان سے آئی تھی, لیکن وہ ہو بہو پوری ہوئی ہے. اور میں سوری کرتی ہوں کہ میں نے خدا کے خادم کی اس بات کو جو خدا کی طرف سے تھی برا مانا. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ اتنا زبردست سورما ہے کہ بڑے بڑے خادموں کے اوپر وہ جو ہے نبوتیں کر دیتا ہے اور وہ ٹھیک ہوتی ہیں, لیکن اس کو یہ پتا ہے کہ اگر تکبر میرے دل میں بس گیا تو میں برباد ہو جاؤں گا. یہ جو ممسوک روبی تھا یہ خدا کے تخت کے پاس رہتا تھا, اور جب اس کے اندر گھمنڈ سمایا تو اس کو خدا نے پھینک دیا نیچے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کتنا ہی کوئی روحانی ہو جائے, اب یہ جو ہے یہ فرشتہ کتنا اس کا رتبہ ہے کہ یہ ہر وقت خدا کے تخت کے پاس کھڑا رہتا ہے. سایہ افغن کروبی, سایہ افغن کا مطلب ہے کہ اس کا جو پروں کو اٹھائے اس کا سایہ جو ہے وہ اس کے تخت پہ پڑتا ہے ہر وقت خدا کے. اتنا زبردست اس کا معیار ہے, لیکن اس کے باوجود گھمنڈ کی وجہ سے یہ نیچے آ گیا. میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کتنے ہی روحانی کیوں نہ ہو جائیں, آپ آسمانوں کو ہلا دیں, پہاڑوں کو ہٹا دیں, خدا کے ساتھ ساتھ ہی رہنے لگے, خدا 24 گھنٹے آپ کے ساتھ رہے, یسوع سے آپ فیس ٹو فیس بات کرتے رہیں, لیکن جہاں گھمنڈ آئے گا آپ دور ہو جائیں گے, آپ خدا کے ساتھ نہیں رہ سکتے. اگر یہ پرسنالٹی خدا کے ساتھ نہیں رہ سکی تو اگر ہمارے دل میں بھی گھمنڈ آ جائے گا تو ہم خدا کے ساتھ نہیں رہ سکیں گے. گھمنڈ شروع ہونے کی وجوہات میں نے بتائیں. اگر زیادہ زور آ جائے, زیادہ طاقت آئے تو پھر اس میں بھی گھمنڈ آ جاتا ہے. آپ کو پتہ دنیا میں ایک بڑا باکسر گزرا ہے ولیم کلے, جانتے ہیں آپ اس کو؟ نہیں جانتے؟ محمد علی کلے کا نام سنا؟ وہی ولیم کلے تھا. پہلے وہ ولیم کلے تھا, بعد میں محمد علی کلے بن گیا تھا. اس نے جب وہ محمد علی کلے بنا, اس نے دنیا کے باکسرز کو ہرایا تو اس نے کہا آئی ایم گریٹ. اس نے اپنا جو تھا ٹائٹل رکھا آئی ایم گریٹ, اور اس نے ایک فلم بنائی, اس فلم کا نام تھا دی گریٹسٹ. پاکستان میں بھی فلم آئی تھی وہ, اور اس نے گانا اس میں گایا تھا کہ محمد علی از دا بلیک سپر مین از اے گریٹ مین. اور اس نے کہا اگر تو اس گانے میں بڑے بولتے ہیں, اگر کوئی کیچ می اف یو کین, اگر تم مجھے پکڑ سکتے تو مجھے پکڑو, میرے پاس آؤ میں تمہیں بتاؤں. اور وہ واقعی لوگوں کو مارتا تھا. لیکن جب اس نے اپنے آپ کو گریٹ کہا, کیونکہ وہ سمجھنے لگ گیا تھا کہ یار میں تو کتنے سال ہو گئے میرے سامنے کھڑا ہی کوئی نہیں ہوا. جب وہ گریٹ کہنے لگا, اپنے آپ کو عظیم کہنے لگا, لوگوں کو چیلنج کرنے لگا کہ میں تم کو ہرا دوں گا, میرے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا, خدا کو پھر یہ باتیں بری لگتی ہیں. پھر اسی کے شاگرد نے جو اس کا ٹرینڈ کیا ہوا تھا, جس کو اس نے داو پیچ بتائے ہوئے تھے, اسی نے اس کو مار کے ناک آؤٹ کر دیا, پہلے راؤنڈ میں چت کر دیا. اس نے اس کو چیلنج کر دیا اور وہ اتنا مار کھا گیا. اور آج وہ اس کے بعد وہ سیدھا نہیں ہوا, اور پارکنسنس ڈیزیز اس کا ہر وقت بدن کانپتا رہتا ہے. وہ بس اس طرح سے اب بہت زیادہ بوڑھا ہو چکا ہے, شاید بہت ہی لاغر ہے وہ. وجہ کیا ہے کہ اس نے بڑے بولنا شروع کیے اور خدا نے اس کو ڈاؤن کر دیا. جاتی جولیت کے تعلق سے آپ جانتے ہیں, میں نے بتایا کہ غرور شروع کیوں ہوتا ہے, گھمنڈ, کوئی چیز زیادہ ہو جائے آپ کے پاس. اگر آپ کے پاس طاقت زیادہ ہو جائے, مثلا جاتی جولیت بہت طاقتور تھا, لمبا چوڑا جوان تھا, 16 ہاتھ اس کا قد تھا, تو وہ چیلنج کرتا تھا, کہتا تھا آؤ میرے سامنے, اسرائیلیوں کو چیلنج کرتا تھا, خدا کے لوگوں کو, آؤ میرے سامنے کوئی. اگر وہ خداوند پہ آس رکھتے اور خداوند کا نام لے کے آگے بڑھتے تو انہوں نے بھی اس کو مار دینا تھا, لیکن وہ آگے بڑھے نہیں. انہوں نے کہا جی نہیں ہم نہیں لڑ سکتے. وہ پہلے وہ گھمنڈ کی باتیں کر رہا تھا, لیکن دیکھیں گھمنڈ کو اس کے کس طریقے سے خدا نے ختم کیا کہ ایک چھوٹے بچے سے جو 9 عمر بچہ تھا داؤد, اس کے وسیلے سے اس کو شکست فاش دے دی. فرعون بہت بڑا رتبے والا بندہ تھا, بہت اس کی بادشاہی مضبوط تھی, اس کی سلطنت بہت مضبوط تھی, اور وہ خدا کے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا تھا, اور اس کے اندر گھمنڈ تھا. جب اس کو موسیٰ کو پیغام دیتا, وہ کہتا تیرا خدا کیا کر لیتا ہے, تیرا خدا خون بناتا پانی کو لے, میرے دیوتا بھی بنا لیتے ہیں. یہ سارے کام جو وہ کرتا تھا وہ اپنے مصر کے جادوگروں کے وسیلے سے کر لیتا تھا, اور اس کا دل سخت ہو جاتا تھا. لیکن یاد رکھیں کمنڈیاں کول او نہیں جاندہ, نہ جھوٹیاں نال رکھدا یاری. آپ کسی طرح کے دھوکے میں نہ آئیں. اگر آپ حمان کے تعلق سے لکھا کہ وہ بھی بڑا پراؤڈ ہو گیا تھا, وہ مردکی کو کہتا ہے کہ مارنا بھی اپنی انسلٹ سمجھتا, کہتا تھا اس گھٹیا آدمی کو ماروں گا میں. حالانکہ وہ اسرائیلی قوم سے تعلق تھا اس کا, اور اسرائیلی لوگوں کے بارے میں خدا نے کیا کہا. اسرائیل جو یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام ہے اسرائیل,
تو خدا نے کہا جو تجھ پر لعنت کرے گا میں اس پر لعنت کروں گا, جو تجھ کو برکت دے گا میں اس کو برکت دوں گا. میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں, یہ خدا کی بات ہے. اور مردکی اس کو مروانا چاہتا تھا اور اس سے حسد رکھتا تھا اور گھمنڈ کرتا تھا, لیکن ایک دن ایسا آیا کہ جو سولی اس نے اس کے لیے بنائی تھی 50 ہاتھ اونچی, اس پہ خود ہی چڑھا دیا گیا. اور وہ جو شخص حلیم آدمی تھا, اس نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ میں سوائے خدا کے اور کسی کے سامنے نہیں جھکوں گا. وہ خدا کی پرستش اور عبادت کرتا تھا. اگر کوئی شخص اور کسی بھی ایریا میں, کسی بھی فیلڈ میں جب وہ بڑھتا ہے تب ہی گھمنڈ آتا ہے. جب کوئی میوزک بجانے میں آگے بڑھ جائے, وہ کہتا ہے جڑے راگ مینوں پتہ ہی نہیں, اے نوٹ جڑا نا میں چھپا کے رکھیا. کئی لوگ ایسے ہیں ان کو راگ آتے ہیں, وہ اگلے کو بتاتے نہیں ہیں, کہتے ہیں لے ایویں میں دس دیا لوگوں کو, یعنی کہ میرے پاس جو, اور اگلا کوئی غلط جا رہا ہو کہیں گے شاباش بہت اچھے کمال کیتا جی. ان کے اندر یہ گھمنڈ ہے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ فن سیکھا ہے, ہمارے پاس یہ فن ہے. لیکن یاد رکھیں جو حلیم لوگ ہیں, میں نے سنا ہے کسی بھی فیلڈ میں, چاہے فن ہے, چاہے وہ مسیحی تعلیم ہے, چاہے وہ کوئی خادم ہے, اگر انور فضل ہے مثال طور پر, اگر یہ کچھ کر رہا ہے معجزات خدا اس کے ہاتھ سے کام کر رہا ہے, اگر اس کی زندگی میں گھمنڈ سما گیا تو یہ نیچے آ جائے گا. اس لیے اس کے لیے بھی دعا کیا کریں. لیکن جب تک وہ حلیمی سے چلتا رہے گا خدا اس کو برکت دیتا رہے گا. کوئی مکینک ہو, کوئی کچھ ہو, کوئی بزنس مین ہو, کوئی بزنس میں آگے بڑھ جائے تو وہ گھمنڈ کرتا, باقیوں کو ناچیز جانتا, چھوٹے لوگ. میرے تاؤ ہمیں اکثر بتاتے تھے, یہاں پر ایک آدمی تھا, انڈین آدمی تھا, مسٹر بھگوت. اس کا یہاں پر ہوٹل تھا جو نوائے وقت کا اب شادین بلڈنگ, جو الفلا بینک بن گیا, یہ پوری بلڈنگ وہ ہوٹل تھا اس کا. اور اس کی جو وائف تھی وہ انگلینڈ کی میم تھی, برٹشر. ان کا ہوٹل بہت چلتا تھا اور روز کی اس زمانے میں لاکھوں روپے کی ان کی سیل تھی. لیکن وہ جو میم تھی وہ اتنی سخت تھی, نوکروں کو ٹھٹے مارتی تھی, کہتی تھی تم بلیک آدمی, تم کالا آدمی. وہ نفرت کرتی تھی, وہ کیونکہ اس وقت بلیک اور وائٹ کی نفرت تھی, کالے اور گورے کا بڑا فرق ہوتا تھا. اور وہ ہمیشہ اپنے نوکروں کو ڈانٹتی تھی, مارتی تھی. اگر کوئی کھاتا ہوا پکڑا جائے, کوئی باسی کھانا بھی اس کا کھاتا ہوا پکڑا جائے تو وہ اس کو مارتی تھی. میرے تاؤ کہتے ہیں کہ بڑا اس کا روب, دبدبا, گھمنڈ, غرور سب کچھ تھا. لیکن خدا نے اس کو اتنا ڈاؤن کر دیا, ایک بار اتنا ڈاؤن کر دیا, جو لاکھوں کی مالک تھی, جو کروڑوں کی مالک تھی, جس کا ہوٹل, جس کے 5 سٹار ہوٹل میں آپ کو پتا کتنے چلتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ صرف 4 یا 5 من دودھ کی صرف کافی بکتی تھی. باقی آپ سوچ لیں کہ اور کتنی سیل ہوئے گی, جس کے 4-5 من اس وقت دودھ کی صرف کافی بکتی تھی. تاؤ کہتے ہیں پھر ایک وقت اس پہ ایسا آیا, اس پہ زوال آیا, ان کا بزنس ڈاؤن ہوا, اتنا ڈاؤن ہو گیا. کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے ریس کو پارک جو ہے, پہلے صرف گھوڑے بھاگتے تھے, یہاں پر گھوڑوں کی ریس ہوتی تھی. تو تاؤ کہتے ہیں شام کے وقت میں وہاں سے جا رہا تھا تو ایک بڑھیا اور بوڑھا جو تھے وہ گولیاں ٹافیاں بیچ رہے تھے. تو ایک دم میں پاس سے نکلا تو میں نے دیکھا یہ تو وہ میم ہے, کیونکہ میں اس کے ساتھ اس کا ملازم تھا. تاؤ کہتے ہیں میں نے کہا آر یو مسز بھگوت؟ کہتی یس. کہتا میں نے کہا یہ آپ کیا کر, اور تھوڑی سی لکڑیاں جلانے کے لیے لے کر جا رہی. کہتی ہم وی آر سو پور ناؤ. اس نے کہا ہم بہت غریب ہو گئے. اس نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا سب کچھ تباہ ہو گیا ہمارا. کہتے میں نے دیکھا اس عورت کا اتنا روب تھا, یہ لوگوں کو ٹھٹے مارتی تھی اور لوگ اس سے کانپتے تھے اس کو دیکھ کے, کوئی مسز بھگوت آ گئی ہیں. لیکن خدا نے اس کے سارے گھمنڈ کو, اور وہ کالا کالا, ہر کالے لوگوں سے خاص نفرت کرتی تھی. کہتی تھی ہے بلیک مین, چلو تم ادھر, تمہارا ہاتھ چمڑے کا ہے. کالے آدمی کے ہاتھ سے روٹی نہیں کھاتی تھی. گورا کوئی سروس دے اس کو, گورا. لیکن کیا ہوا, گھمنڈ اور غرور اس کا اتنا ہوا کہ تاؤ کہتے ہیں میں دیکھ کے رو پڑا اس کو. میں نے دیکھا تو وہ لکڑیاں لے جا کے ریس کو, اس کے پیچھے کوئی جھونپڑی سی تھی, وہاں پر روٹی پکانے لگی جلا کے. وہی میم 5 سٹار ہوٹل کی مالک. کیا وجہ تھی, وہ کیوں اتنی نیچے چلے گی, خدا نے کیوں اس کو اتنا نیچے جانے دیا؟ کیونکہ اس کے دل میں گھمنڈ سما گیا تھا. لکھا ہے آدمی کے دل میں تکبر ہلاکت کا پیشرو ہے, اور ہلاکت سے پہلے تکبر, اور زوال سے پہلے خود بھی نہیں ہے. زوال, اگر آپ اپنے آپ کو ہی کچھ سمجھنے لگ جائیں گے, سمجھ لیں کہ آپ کا زوال کا زمانہ شروع ہو جائے گا. اگر کوئی شخص خدمت میں آگے بڑھ جائے تو وہ بھی فخر کرتا نا, کلام سمجھ آ جائے بہت, یونگے چو جیسے کہتا جب میں بنا تو ہم نے پہلے ہی بات بتائی تھی, کہتا میں اپنے آپ کو گریٹ چو کہتا تھا. گریٹ, وہ بھی گریٹ ہی کہتا تھا اپنے اندر ہی شیطان بولتا تھا, کہتا تھا تو گریٹ ہے. کہتا یس آئی ایم گریٹ چو. کہتا میں بپتسمے بھی آپ ہی دینے. میں نے کہا نہیں بپتسمہ بڑی خاص رسم ہے,
کہتا میں نے سارے کام ہی خود کرنے, کیونکہ میں یہ سمجھتا تھا کہ میں گریٹ ہوں, آئی ایم گریٹ چو, یونگ چو نام تھا نا اس کا, تو آخری نام چو. کہتا جی وہ ایک دن بپتسمے ہوئے 300-350 لوگوں کے. کہتا مجھے لوگوں نے کہا بھائی صاحب آپ تھک جائیں گے, آج شام کو کنونشن بھی ہے تو آپ ریسٹ کریں. کہتا میرے اندر غرور تھا کہ میں 90 بندہ, میں جینون. کہتا میں گریٹ چو. میں کہا نہیں میں کروں گا. کہتا میں نے بپتسمے دیے, سب کو دیا. کہتا ایک 50 60 70 جب 100 تک گئے نا, کہتا پھر موٹی موٹی عورتیں آ گئیں. کہتا موٹی عورتیں اور سے وہ لیٹ آئیں جب میں تھک گیا. کہتا جب میں نیچے جاؤں اور واپس آؤں, کہتا میری کمر کی آوازیں نکلیں. کہتا پادری اسسٹنٹ کہے بھائی صاحب تسی باہر آ جاؤ, اسی دے دینے بپتسمے. اور کہتا نہیں رہن دے, میں کوئی ایویں شیویں تھوڑی, میں آئی ایم گریٹ چو. کہتا گریٹ چو میں اندر سے اپنے آپ کو خود ہی کہتا تھا. کہتا جب 300 کو بپتسمہ دے میں لاتے کانپنے لگے. کہتا میں نے سوچا بیٹھ کے تھوڑا ریسٹ کر لوں. انہوں نے کہا بھائی صاحب وہ اسٹیشن نہیں جانا, ایئرپورٹ, پادری صاحب آ رہے ہیں گورا جن نے شام کو کلام سنانا, لے آئیے جا کے. ہو سکتا شہزاد اور شاہد نے کہا سر اسی لے آئیے. اور میں کہا تم کیا کرو گے جا کے, بندہ میں 90 تھا, میں ریسیو کروں گا. انہوں نے کہا بھائی صاحب تھک گئے آرام کرو. نہیں انہوں نے کہا بیٹھو میں ہی جاؤں گا. کہتا میں کہا نہیں میں خود جاؤں گا. کہتا وہاں گیا ان کو لے کے آیا. کہتا لے کے آیا, میں سوچا وہ روٹی کھا لوں, روٹی کا ٹائم نہ ملا. اس نے کہا سر وہ فلانی وہ جگہ پر میٹنگ تھی, وہ اچھا لوگ پہنچ گئے, اچھا وہاں چلا گیا. کہتا کرتے کراتے کہتا شام ہوئی, تھوڑا میں ریسٹ کرنے میں. انہوں نے کہا بھائی صاحب وہ کنونشن کا ٹائم ہو گیا. تو اس نے کہا آپ ایسا کریں, آپ ریسٹ کر لیں, آپ تھکے ہوئے, آپ ریسٹ کر لیں, ہم میٹنگ لیڈ کر لیں گے, آپ پھر ترجمہ کر لینا. اور کہتا میں آئی ایم گریٹ چو, میں گریٹ ہوں کہ تم دل میں سوچتا کہ میں گریٹ ہوں, میں کروں گا. کہتا وہ بھی میں نے ان سے کہا نہیں, میں کہتا میٹنگ بھی لیڈ کر لی. اس کے بعد دوسروں نے کہا بھائی جان آپ بہت تھکے ہوئے صبح سے, چلو ترجمہ ہم کر لیتے ہیں. کہتا میں گریٹ کہ تم گریٹ, ترجمہ میں خود ہی کروں گا. کہتا آگے سے جو پادری تھا وہ کٹر پینٹیکاسٹل تھا. کہتا جو وہ پادری آیا وہ ینگ, وہ سارا دن آ کے سو گیا. ایئرپورٹ سے جب لے کے آیا, کہتا میں تو صبح سے چل رہا تھا. کہتا وہ آرام سے سو گیا, فریش ہو کے آدھا گھنٹہ پہلے دعا کر کے نہا دھو کے آ گیا. اس نے کہا بھائی کون ترجمہ کرے گا. کہتا میں گیا. کہتا اسے جیسے اٹھایا وہ آگ سے بھرا تھا, وہ اچھل کے ادھر جائے, ادھر کو جائے. کہتا اسے کلام سنا, میں بھی اس کے پیچھے. کہتا چلتے چلتے کہتا وہ چکر آنے لگا, میں خدا رحم کر میرے پہ. کہتا آئی ایم گریٹ چو. اور کہتا گریٹ چو کتنے گیا. کہتا میں کہا ہوئے میں نے بڑی غلطی کری. کہتا لیکن وہ تو اور گرم ہوتا گیا جو کلام کا سیشن. کہتا اب 15 منٹ کلام آگے گیا تھا بھی. کہتا میں دھڑم کر کے گر گیا اسٹیج پہ. کہتا بے ہوش ہو گیا. لوگوں نے اٹھایا, ہسپتال لے گئے. کہتا ساری میٹنگ درم بھرم ہو گئی کیونکہ میں فخر اور غرور میں مارا گیا. میں یہی سمجھتا رہا آئی ایم گریٹ چو. کہتا اس سے کیا ہوا کہ جب سینئر پادری بیچارہ بے ہوش ہو گیا, اسپتال چلا گیا, تو سارے ڈسٹرب ہو گئے. وہ جو پادری صاحب کلام سنا تھا, اس نے کہا یار آج میٹنگ نہ کرو, کل کریں گے, کوئی بات نہیں, آج تمہارا پادری بیمار ہے. کہتا جی میٹنگ درم برم ہو گئی, سب لوگ واپس چلے گئے, ہزاروں لوگوں کا نقصان ہوا. کہتا لیکن میرا کیا نقصان ہوا, میرے غرور کی جو سزا خدا نے مجھے دی. اس نے کہا بیٹا اب تو نا سیدھا نہیں ہوئے گا کیونکہ تو نے فخر کیا. کہتا پھر مجھے یہ بیماری لاحق ہو گئی کہ میں جہاں جاتا کنونشن, جب عروج پہ پہنچتی میں دنیا کے سامنے بے ہوش ہو گر جاتا. کہتا میں ہر وقت کہتا میں پریشان, میں گریٹ چو تھا, کیا ہو گیا. کہتا وہ خدا پوچھا بتا گریٹ چو کتنے گئی, تو گریٹ ہے کہ میں گریٹ. کہتا میں خدا ہوں تو گریٹ ہے, پر معاف کرتا تھا, معاف نہیں 10 سال. کہتا 10 سال مجھے بیماری لگی رہی, جہاں دنیا آئے معجزے شروع ہو, کوئی کنونشن. کہتا میں دل میں خوف ہے کہ لے بھی تو گیا, کہتا تھوڑی دیر دھڑا سے گر جاؤں گا. وجہ کیا تھی, غرور نے کہتا مجھے. اور کہتا پھر 10 سال اس بیماری میں جان نہیں چھوڑی, میں بڑا روتا. لیکن کہتا میری چرچ ترقی بھی کرتا گیا, میرے چرچ میں کلیسیا بھی بڑھتی, کئی لاکھ لوگ بڑھ گئے, کئی کتابیں لکھ دی. کہتا میں لیٹے پھر ہسپتال میں لیٹے کہتا کئی کتابیں لکھ دی میں نے. پھر خدا نے ایک دن مجھ سے پوچھا کہ بیٹے اب بتا. کہتا نہیں, میں کہا سر معافی چاہتا ہوں, آپ گریٹ ہیں. میں کسی شاعر نے ایک شعر کہا ہے, غرور و تکبر تیری چیز ہے, جو بچی عاجزی وہ میری چیز ہے. اگر خدا کرے تو وہ بن بھی جاتا ہے, ہم کس بات پہ غرور کریں. وہ تو کہتا ہے میں جو ہوں سوں, کیونکہ وہ ہر ایک چیز کی سورس ہے, ہر چیز سٹارٹ اس سے ہوئی ہے, ہر چیز کا منبع وہ ہے. تو ہمارا کیا ہے, ہمارا تو اگلے سانس کا بھروسہ نہیں ہوتا, سوئچ وہ تو ہم مل جاتے ہیں. کہتا پھر میں نے خدا سے معافی مانگی. اب کہتا میں نے اس بات کو ختم کیا اپنے اندر سے کہ اس نے کہا بھائی نہیں غرور نہیں کرنا. کہتا میں نے لوگوں کی ڈیوٹیاں لگا دی. میں کہا بپتسمے تو دینے نے ہے, کوئی باہروں ڈیلیگیشن ہے تو لین جانا. کہتا سارے میں نے سسٹم سیٹ کر دیے, تو نے نشر و شاعت کا کام کرنا,
تو نے کتابیں چھپوانی, تو نے یہ کام کرنا, تو نے یہ کام کرنا. کہتا میں اتنا فری پھر رہا ہوں, میں گاف بھی کھیل لیتا ہوں. لوگ سب بزنس مین بڑے بڑے ہیں جو, کہتا ہوں گاف بھی کھیل لیتا ہوں, اب اتنا ٹائم ہے, دنیا کی سب سے بڑی کلیسیا ہے, پھر بھی مجھے ٹائم مل گیا, کیونکہ میں یہ سمجھ گیا کہ میرے فخر کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. میں بھی فخر کرتا تھا, میں اپنی بھی آپ کو ایک گواہی بتاتا ہوں, میں اکثر بتا چکا ہوں, شاید آپ بھول گیا ہوں. میں جب کونسلٹ میں جب پتا اچھی نوکری مل جائے, یہ بھی فخر کا باعث بنتی ہے. کہتے ہیں میرا محکمہ دیکھو بھیا, میں اور شاید کبھی کہتے ہیں دیکھو جی امریکن کونسلٹ سے بڑا محکمہ کوئی نہیں یہاں پہ. امریکن تو بڑا کوئی چودھری ہے تھے لوگ, ادھر ہم نوکری کر رہے ہیں آرام سے, میں برانچ مینیجر, شاید میرا اسسٹنٹ. لیکن ابھی فخر کوئی نہیں ہمارے اندر. ہمیں پتا کہ بھائی جان بات یہ ہے, ہم یہاں پر پہنچ نہیں سکتے تھے, ہم تو باہر نہیں کھڑے ہو سکتے تھے. اب کیا ہوا, جب میں لگا کونسلٹ میں, تو جب میں کمسری میں آیا ایز اے کیشیئر, جب میں کیشیئر بنا نا, جب ڈالر گنتا تھا, میں کہا یار واہ واہ بڑی بات ہے. میرے اندر میں سوچتا میں پتہ نہیں کیا بن گیا ہوں, امریکن کونسلٹ میں ملازم, گورے میرے سے آ کے وہ لیتے ہیں ٹریول چیکس, میں ان کو دیتا ہوں, ان کو چیک دیتے ہیں, میں ان کو ڈالر دیتا ہوں, میرے ترلے کرتے ہیں. میں پتہ نہیں کیا بن گیا ہوں یار, میں بڑا فخر. وہاں پر ایک شخص آیا کلب میں, وہ ویٹر تھا بیچارہ یا بارٹینڈر تھا, وہ ویزا سیکشن میں اس نے اپلائی کیا, میں نے بھی اپلائی کیا, مجھے تو نوکری نہیں ملی, اس کو مل گئی. میں بڑا جیلس فیل کروں. اوپر سے وہ بندہ جو تھا وہ چھوڑتا بہت تھا, کہتا وہ وہاں کے ہمارے سسٹم مینیجر کہتا میری 4 کوٹیاں ہیں ڈیفنس میں, جبکہ مجھے پتا تھا جو کلب میں کام کرتا تھا اس کے 4 کوٹیاں ڈیفنس میں کہاں سے, 15 10 12 ہزار تنخواہ تھی. اس نے مجھے پوچھا, اس نے جسٹن یار یہ ایک لڑکا بندہ آیا وہاں سے کلب سے, یہ کہتا ہے میری ڈیفنس میں کوٹی, اور جو ایڈریس بتا رہا ہے اس لینڈ میں وہ خود بندہ رہتا تھا. اویس رفیق قریشی جو سسٹم مینیجر تھا ہمارا, کہتا یار جو لینڈ یہ بتا رہا اس لینڈ میں تو میں رہتا ہوں, یہ کتنی چھوڑتا ہے یار. میں نے کہا یار میں نے کیا کاغذ, کچھ تو میں اس سے جل رہا تھا, ویسے ہی سڑ رہا تھا. کچھ میرے اندر یہ تھا کہ میں تو یار, میں نے کہا, اور میں نے کہا ویس صاحب پلیٹا دھوندا بیچارہ آ گیا, اینو کی پتا نوکری مل گئی کونسلٹ سے, پلیٹیں دھونے, اس کی کیا اوقات تھی, پلیٹیں دھوتا تھا وہاں پہ. کہتا ہاں. میں نے اس بات کو نا بڑے لوگوں سے شیئر کیا, بڑے لوگوں سے شیئر کیا, اور خدا کو یہ بات اتنی بری لگی, وہ کھڑے پیر مجھے نوکری سے نکال دیا. ایک دن میں صبح ڈیوٹی پہ گیا, میری میم ٹیمس لیٹر تھی, جو میری ہم پیالہ ہم نوالا تھی, اس نے ایک لیٹر دیا. میں کہا شاید کوئی انکریمنٹ لگ گئی. میں کہا کہ یہ کہتی تیری نوکری ختم ہو گئی ہے, سوری. میں کہا ہے, میں نے پڑھا, اس میں لکھا کہ ابھی ہمیں تو تیری کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ میں نے کہا جی, کہتی کیا کہاں جائے گا. میں کہا اب میں کہاں جاؤں گا, دیکھو کہاں جاتا ہوں. اب تو میں بڑا پریشان ہوا. میں نے کہا میں نہیں چڑھتا تھا, میں تو کہتا تھا میں امریکن کونسلٹ میں نوکری کرتا ہوں, میرا بڑا جناب رتبہ ہے ادھر, انہوں تو نکال کے باہر مارا, میں وہیں کا وہیں کھڑا ہو گیا جہاں تھا. لیکن ہوا کیا, جس شخص کو میں نے حقیر جانا, جس شخص کے بارے میں نے غرور کی باتیں کی, اسی کلب میں مجھے نوکری ملی اور ڈش واشر کی نوکری ملی. میں نے دعا کی خدا سے, خدا تو میرے ساتھ تھا ہی, لیکن خدا سکھاتا بھی ہے. پھر خدا, میں نے کہا خدا تیری مہربانی, 8ویں دن مجھے نوکری دے دینا, 7 کو دن آرام کروں گا. 7 سال تک نوکری کر چکا ہوں جب میں کہا خدا 7 سال نوکری کی ہے, 7 دن آرام کروں گا, 8ویں دن نوکری دوسری دے دینا, 9واں دن نہیں چڑھنا چاہیے. لو جی ٹھیک, 8ویں دن میں کلب میں ڈیوٹی کر رہا ہوں. جب میں وہاں گیا تو وہاں کی جو لیڈی تھی, اس نے مجھے پہلے سینڈی اس کا نام تھا, اس نے مجھے کافی بلاتی تھی. اس وقت سستے زمانے میں جب 2,500 3,000 4,000 تنخواہیں تھیں, وہ مجھے 18,000 سیلری پہ بلا رہی تھی. اور میں نے کہا نہیں جی, میں اتنا بڑا رتبہ چھوڑ کے وہاں کلب میں کیا. اس نے کہا جب میں نے تجھے بلایا تو آیا نہیں, اب ایک نوکری دے سکتی ہیں تجھے ڈش واشر کی, کر لے گا. میں کہا جی کر لوں گا. لو جی پلیٹیں دھونا جب شروع ہوا نا وہاں پہ, وہ ادھر ایک ڈش ہوتی ادھر, اب دھونی بھی نہیں آتی تھی. انہوں نے بتایا, نے کہا بھائی صاحب اس کو ایسے پکڑو, یہ گرم تیز پانی ہاتھ جلے. میں کہا خدا یہ کہاں لیا. خدا نے کہا بتا, تو کہتا تھا وہ پلیٹیں دھوتا آ گیا, تو بتا. میں نے کہا ہاں خدا یہ تو میری غلطی ہے. میں نے دل سے خدا سے توبہ کی, میں خدا آئی ایم سوری. مجھے خدا نے سکھایا کہ بیٹے اگر تم کسی بھی چیز کا گھمنڈ اپنے اندر رکھو گے تو جان رکھو کہ پھر تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتے. میں نے توبہ کی, میں نے معافی مانگی, لیکن خدا نے وہاں پر بھی میری خدمت کو بڑھایا. پھر مجھے ڈش واشر سے نکال کے 3 مہینے تک خدا نے وہاں مجھے رگڑا دیا. ڈشیں ہزاروں ڈشیں ہوتی تھی, بیچ کے اتنے بڑے ہوتے تھے, وہ ہاتھ منہ سب کالے ہوتے تھے تو دھوتے ہیں. اور پھر جب وہاں سے میں پھر آگے بڑھا, پھر میں ویٹر بن گیا, پھر بار ٹینڈر بن گیا, پھر وہاں پر بھی کیشیئر بن گیا میں. پھر وہاں پر بھی خدا نے مجھے عزت بخشی کہ سب کام جو تھے وہ میرے پاس ہی سب چابیاں آ گئیں, اور سب کی سپرویژن میں کرتا تھا. سارا پیسہ میرے پاس آ گیا. جب میں اس بات کو سمجھ گیا, خدا پھر اوپر لے آیا, اور خدا پھر عزت سے مجھے ادھر ہی لے آیا. وہاں سے کیشیئر کی سیٹ پہ نکلا تھا, لیکن وہاں پر ایز اے برانچ مینیجر خدا مجھے واپس لے کر آیا. ہیلیلویا. خدا نے جب بتایا مجھے کہ اب بیٹے
اب تیرا فخر تیرا غرور اور گھمنڈ جاتا رہا, اب ٹھیک ہے. اب میں کہتا ہوں خدا میں تو خاک اور راکھ ہوں, کوئی بھی بات میں کچھ نہیں کر سکتا, نہ کوئی میری علم ہے, اور واقعی جو وہ سیٹ ہے وہ تو میرے علم سے تعلق ہی نہیں رکھتی, میٹرک والے کو تو سیٹ ہی نہیں ملتی. لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں اگر کسی کے اندر کوئی فخر ہے, کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم زیادہ سپیریئر ہیں, کوئی زیادہ اچھے مہنگے کپڑے پہن لے, تو سستے والے کہتے ہیں پتا ہے سوٹ لی لندے 400 ملن ڈے نے پا کے آ گئی سانو شو مارن ڈے ہے نا. مت کسی کو حقیر جانے, مت اپنے آپ کو سپیریئر جانے. جب آپ حلیم بنیں گے, جب آپ حزقیہ نے بابل کے سفیروں کو پتا ہے کیا اس نے اپنی دولت دکھا دی ساری. امبیسڈر آئے, انہیں بڑا خوش ہونے کا, سر آپ ٹھیک ہو گئے؟ ہاں جی. اس نے کہا وہ تو تیمارداری کرنے تھے, وہ ان کو خزانوں میں لے گھسا, کہتا آؤ جی میں تانوں دکھاواں. انہوں نے کہا سر ہم تو آپ کی طبیعت کا پتہ ہونے گا, ادھر آؤ خدا نے مینوں کی کچھ دیتا ہے, دیکھو ہیرے دیکھو, جواہرات دیکھو, ڈالر دیکھو, بکسے دیکھو, اشرفیاں دیکھو, سارا کچھ دکھا دیا. یسایہ صاحب پہنچے, اس نے کہا ہاں بیٹا وہ کون لوگ تھے؟ کہتا وہ بابل کے سفیر تھے. کہتا تو نے کچھ دکھایا تھا نہیں؟ کہتا سب کچھ دکھاتا. کہتا شاباش, کوئی چیز لکائی ہو نا؟ کہتا کچھ نہیں, سب کچھ دکھاتا. اس نے کہا تو نے سب کچھ دکھا دیا, جا پھر خداوند فرماتا ہے جو کچھ بھی تیرے پاس ہے وہ سب تجھ سے لے لیا جائے گا, اور تیرے بیٹے اور تیرے بیٹیاں جو ہیں ان کی غلامی کریں گے, اور وہ ان کی خواجہ سرا ہوں گے, اور وہ ان کے باورچی ہوں گے, اور تم ان کی خدمت کرتے رہو گے, کیونکہ تو نے اپنا راز اور اپنی خفیہ دولت ان لوگوں کو دکھا دی. فخر اور گھمنڈ جو ہے وہ انسان کو برباد کر دیتا ہے. میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں, داؤد ایک دن گھمنڈ میں آ گیا, کہنے لگا شفیق صاحب کلیسیا تو جنوں کی نہیں کرا. شفیق نے کہا بادشاہ سلامت, کوئی گل نہیں, جنی بھی خدا بتاوے گا انہیں گنتی کر, ساڈی بہت کلیسیا اج تک گرجا چ لوگ نہیں جانتے, میرے کو تو دنیا ہی بڑی. اس نے کہا گنو میری فوج کتنی ہے, میرے تلوار والے کتنے, میرے یہ کتنے ماسٹر لوگ ہیں, سب رتھوں والے گنو. اور انہوں نے کہا بادشاہ سلامت آپ کو کیوں یہ بات بھاتی ہے, بڑے ہاتھ جوڑے. کہتا نہیں گنو. اس نے کہا اچھا, انہوں نے گن کے بتا دیا. جیسی گنا خدا کا بندہ آیا, اس نے کہا بھائی اب خداوند فرماتا ہے اب 3 باتیں ہیں, یا تو 3 سال تک تیرے ملک میں قحط رہے, یا 3 مہینے تک تو دشمنوں سے مار کھاتا رہے, یا 3 دن تک تیرے ملک میں موت پھرے. اب تو بتا دے کہ میں اپنے بھیجنے والے کو کیا جواب دوں. فخر, گھمنڈ, غرور یہ تباہ کر دیتا. لکھا ہلاکت سے پہلے تکبر ہے, اور زوال سے پہلے خود بینی ہے. اپنے ہی آپ کو نہ سراہیں, دوسرے کو بھی سراہیں. اپنے آپ کو نہ دیکھیں دنیا میں, آپ کے اندر ہی سرخاب کے پر نہیں لگے ہوئے, سرخاب کے پر اوروں کو بھی لگ سکتے ہیں. کیوں جی؟ اگر آپ کو خدا نے کچھ دے دیا ہے تو آپ اپنی اوقات ہی نہ بھول جائیں. میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ, ہمارے ایک عزیز ہیں, وہ دبئی میں, امریکہ میں, کیلیفورنیا میں ان کا بزنس ہے, لیکن وہ جب پاکستان میں تھے وہ اتنے غریب تھے کہ وہ لوگ, ان کو روٹی ایک ٹائم ملتی تھی, 2 دن 24 گھنٹے میں شاید ایک ٹائم ہی کھاتے تھے وہ, اور سادی روٹیاں پکا کے اور پانی سے گھول کے مرچیں اور ایسے کھا لیتے تھے. لیکن وہ لوگ خداوند نے ان کو برکت بخشی, آج ان کے پاس اربوں ڈالر ہے. کیلیفورنیا امریکہ میں جس کے بزنس ہے, وہ کراچی میں بڑے بزنس مین ہیں, اور جتنے بڑے میمن برادری کے بزنس مین ہیں ان میں ان کا نام ہے, اور بزنس کی جو وہ ان کی کمیونٹی ہے اس میں ان کے عہدے ہیں. لیکن وہ کیا کرتا ہے شخص, جب پاکستان آتا اپنے بچوں کو لے کے آتا ہے, وہ اس کوٹھی کے سامنے جا کھڑا کر دیتا ہے, کہتا بچوں دیکھو میری یہ اوقات ہے, ہم یہاں رہتے تھے. پجارو ہیں ان کے پاس, پراڈو ہیں ان کے پاس دنیا کی ہر ایک چیز ہے. ان کی فلپینی اور سری لنکن جو ان کی ملازمائیں ہیں, ان کے کوک ہیں, ان کی بچوں کی گورنرز ہیں, وہ آیا ہیں. لیکن کیا ہے, وہ اپنی اتنی حلیمی کہ وہ اپنی اوقات نہیں بھولتے. اور وہ جب بھی پاکستان آتے ہیں وہ بچوں کو وہاں لے جاتا ہے, وہ کہتا ہے دیکھو بچوں ہماری یہ اوقات ہے, ہم یہاں پر تھے, آپ اپنے دل میں کسی طرح کا کوئی تکبر نہ رکھنا. تکبر اگر ہے تو اس کا نتیجہ ہلاکت ہے, اس کا نتیجہ زوال ہے. امثال 11ویں باب کی دوسرے آیت میں لکھا ہے تکبر کے ہمراہ رسوائی آتی ہے لیکن خاکساروں کے ساتھ حکمت ہے. تکبر کے ہمراہ رسوائی آتی ہے, جس کے دل میں تکبر ہے وہ ہلاک ہوگا, وہ رسوا ہوگا, وہ شرمندہ ہوگا, اور خدا اس سے نفرت کرتا ہے. لکھا امثال 16ویں باب کی 5ویں آیت میں لکھا ہے ہر ایک سے جس کے دل میں غرور ہے خداوند کو نفرت ہے. خدا چاہتا ہے کہ ہم غرور
اور تکبر کو چھوڑ کر حلیم اور خاکسار بن جائے. اگر ہم حلیم اور خاکسار بنے تو لکھا ہے امثال 15 باب کی 33 پہ لکھا ہے خداوند کا خوف حکمت کی تربیت ہے اور سرفرازی سے پہلے فروتنی ہے. ہاللیلویہ. میرے عزیزو، حلیمی بہت اچھی چیز ہے، خاکساری بہت اچھی چیز ہے. امثال 22 باب کی 4 میں لکھا ہے دولت اور عزت اور حیات خداوند کے خوف اور فروتنی کا اجر ہے. جو لوگ حلیم بن جاتے ہیں، آپ کو پتا ہے موسیٰ کے بارے میں لکھا ہے وہ روح زمین کا سب سے حلیم آدمی تھا. حلیم آدمی تھا. جتنا حلیم ہوتا جائے گا اتنا ہی خدا اس کو اوپر کو لیتا جائے گا. اور خدا نے اس کو کتنی عزت بخشی. خدا نے کہا کہ میں اگر کسی سے بات کرتا ہوں تو رویا میں خواب میں بات کرتا ہوں، لیکن میں اپنے بندے موسیٰ سے روبرو بات کرتا ہوں. ہاللیلویہ. اور ایک بار اس کی بہن نے اس پہ اس نے کہا اس نے شادی کر لی. ایک بہن نے بڑی باتیں، عورتیں باتیں بہت کرتی ہیں. کہنے لگی تیرے نال خدا بہتا ہی بولدا، تو جدوں مرضی جڑا کام کرنا کہنا خدا نے مینوں کیا ہے، ساڈے نال نہیں بولدا. شادی کر کے آ گیا بیچارہ بڑا بنا ہوا اپنے آپ میں. ہن تسی خادم کو آندے اپنے آپ نے باتیں جلی کٹی کری نا، خداوند کا ایک دم ابد ظاہر ہوا. خدا نے کہا پیچھے ہٹ جاؤ تم. اب میں اس نے کہا اس کو اسی وقت کوڑی کر دیا اسی وقت، اور اس کو خیمہ سے باہر نکال دیا. اس نے کہا میرے خادم کے خلاف تم بات کرتے ہو، تجھ کو خوف نہ آیا؟ یاد رکھیں خدا کے خادموں کی عزت کرنا بھی بڑی برکت. سدرک میشک عبدالنجو حلیم تھے. دانیل حلیم تھا. اس نے کوئی اونچی بات نہیں کی، اس نے کوئی ایسی گھمنڈ کی بات نہیں کی. اس نے کہا بادشاہ میں بس یہ جانتا ہوں کہ جس خدا کی میں عبادت کرتا ہوں وہ مجھے بچانے پر قادر ہے، وہ مجھے بچا لے گا، وہ میری حفاظت کر سکتا ہے. ہاللیلویہ. اور خدا نے اس کی حفاظت کی. ایک دن ایک جگہ میٹنگ کرنے گئے تھے کنال پارک میں، میں اور بھائی شہزاد. میں نے کلام سنایا وہاں پر. تو کلام کے بعد مجھے جوتے میں نے پہننے تھے، تو شہزاد نے دیکھا کہ بھائی نے جوتے پہننے. شہزاد گیا پیچھے سے، ادھر 100-200 جوتے تھے، اس میں سے ڈھونڈ کے میرے بوٹ، اس کو اندازہ ہی تھا کہ بھائی کے ہیں یہ لے آیا. اور جب یہ بوٹ اٹھا کے لا رہا تھا، خدا نے مجھ سے کلام کیا کہ اس کو کہہ دے کہ اگر یہ اسی طرح چلتا رہے گا تو بہت اوپر لے جاؤں گا اسے. کیونکہ یہ اس نے حلیمی سے کیا ہے، اس کے جوتے کون کھاتا بھائی کسی کے، لیکن اس نے یہ اس کی حلیمی اور عاجزی تھی. اس دن سے یہ بات خدا مجھے بار بار کہہ رہا تھا تو بتا اس کو. لیکن میں سوچ رہا خداوند یہ میں بڑا اس بات میں ڈبل مائنڈڈ تھا کہ میں، لیکن خدا نے کہا تو اس کو یہ کیا ہے بات کہ اگر تو اسی طرح چلتا رہے گا. اور جب یہ جوتے لے کے آیا میں نے پہنے، میں نے دل سے اس کو دعا دی. میں خداوند اس نے حلیمی دکھائی ہے تو اس کو آسمان کھول کے اس کو بڑھاتا جائیں. پریز دا لارڈ. اگر آپ دوسرا تواریخ 7واں باب اس کی 14 میں لکھا ہے تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاکسار بن کے دعا کریں. خاکساری کی دعا آپ کو پتا نا، ہیکل میں دعا کرنے 2 شخص گئے تھے، ایک ایسے کر کے باڈی گیا تھا اندر. اس نے کہا خداوند تیرا شکر ہو میں کتنا اچھا ہوں، میں ہفتے میں 2 بار روزہ بھی رکھتا ہوں، اور میں چندے بھی دیتا ہوں، اور میں دیکیاں بھی دیتا ہوں، اور ساری نمازیں پڑھتا ہوں. یہ بہت برا آدمی ہے، یہ جو بیٹھا ہے جڑا ہے بہت اونترا جی. تو جو آگے سے جس کو وہ اونترا کہہ رہا تھا اس نے چرچ کے اندر بھی نہیں گیا، اس نے باہر ہی گھٹنے ٹیک دیے. اس نے کہا میں اس لائق نہیں خدا ان کے تیرے گھر کے نیچے آؤں، میں گناہگار ہوں، میں کمزور ہوں. یسوع مسیح نے پوچھا کہ دونوں میں سے کون تمہاری دانست میں خدا کے سامنے راست باز ٹھہرا؟ بتاؤ مجھے دونوں میں سے کون؟ جو باہر ہی، جس نے باہر ہی سجدہ کر دیا. سادھو سندر سنگھ آپ کو بتاؤں ایک حلیم آدمی تھا سادھو سندر سنگھ. اس کو ایک جگہ وہ گیا، اس نے کلام سنا لگا تو وہ فصل کاٹ رہے تھے، تو اس کو پتھر مارا. کہتے یار تو ہمارے دماغ خراب کر رہا، ہمارا کٹائی کا موسم ادھر. پتھر مارا، اس کے سر میں سے خون نکلنے لگا. تو اس نے کہا خداوند اس بھائی کے سر میں یہ گناہ نہ لگانا، اس بھائی کو برکت دینا. اور اس نے اس کے لیے برکت کی دعا کی. اور تھوڑی دیر کے بعد اس کے بیٹے کے سر میں یا اس کے سینے میں کہیں درد اٹھا اتنا کہ وہ تڑپنے لگا. اور سادھو نے، وہ شخص جس نے اس کو پتھر مارا تھا، وہ تڑپنے لگا درد اور تکلیف سے. اور سادھو نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کے دعا کی اور اس نے کہا خداوند اس بھائی کو معاف کر، اس کو شفا دے. اور وہ تندرست ہو گیا. اس نے کہا بھائی آپ آرام کریں. اور وہ تھوڑی دیر آرام کرنے لگا اور سادھو نے اس کی دراتی لے کر اور وہ اس کی فصل کاٹنا شروع کی. اور کہتے اس نے بس 2-4 ہاتھ مارے تھے اور اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد بیٹھ گیا، پانی پی کے دعا دے کے چلا گیا. وہ بندہ کہتا ہے جب ہم نے حساب کیا تو جتنی فصل ہم نے سارا دن میں کاٹی تھی وہ 2 ہاتھوں میں کاٹ کے چلا گیا. ہاللیلویہ. جو خدا کے لوگ ہیں
खुदा उनको इस तरह से ब्लेस करता है, हलीम लोगों को, आजिज लोगों को। लिखा तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार बनकर दुआ करें और मेरे दीदार के तालिब हों और अपनी बुरी राहों से फिरें तो मैं आसमान से सुनकर उनका गुनाह माफ कर दूंगा और उनके मुल्क को बहाल कर दूंगा। और यिर्मयाह 9वें बाब की 23वीं 24वें आयत में लिखा है, खुदावंद यूं फरमाता है, ना साहिब हिकमत अपनी हिकमत पर और ना कवि अपनी कुव्वत पर और ना मालदार अपने माल पर फख्र करे, लेकिन जो फख्र करता है इस बात पर करे कि वो मुझे समझता है। आमीन। हर तरह का फख्र जो है अपनी जिंदगी से दूर करें। अगर आप इसमें शिकार हो जाते हैं, आप खुदा से कहें, आप कहें खुदावंद मेरी इस कमजोरी को दूर कर। आप किसी को नाचीज ना जाने। मैंने आपके सामने बहुत सी गवाहियां रखी। होटल का मालिक मिस्टर भगवत किस तरह से खुदा उसको नीचे लेकर आया, मुझे खुदा किस तरह से वहां पर लेकर गया। मैं उस दिन से खुदा ने अच्छी क्लास लगाई, अच्छा सबक दिया। मेरे अंदर से बात निकल चुकी है। अब मैं ये समझता हूँ कि नहीं, जो कुछ है आज मैं जहां भी हूँ, जिस मुकाम तक पहुंचा हूँ, खुदा के फजल से पहुंचा हूँ। मेरी कोई नेकी नहीं थी, मेरी कोई अच्छाई नहीं थी। अगर आप हलीम बने, अगर आप आजिज हो जाएं, अगर आप फरोतन हो जाएं, आप झुक के चलने वाले बन जाएं, तो आप बुलंद होते जाएंगे, आप तरक्की करते जाएंगे, क्योंकि खुदा ऐसे लोगों को पसंद करता है। मेरी दुआ है कि आप में से हर एक जो यहाँ बैठा मेरी आवाज को सुनता है, जिंदा कलाम को, आप सब हलीम हो, आजिज हो और हलीमी से आगे बढ़ते जाएं। खुदा आप सबको बरकत दे। आमीन। थैंक यू।